अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, लास्ट जो मैंने वीडियो बनाई उलमा और फ़ुक़हा जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जंग के लिए निकलेंगे, उसके ऊपर बहुत से भाइयों ने मुझे मैसेज किए और मैसेज करने के बाद उन्होंने बहुत सी बातें की और मैं उनके साथ उलझना नहीं चाहता। आज उसी के ज़ाल में मैं दूसरा पार्ट लगा रहा हूँ और इस पार्ट के अंदर भी मैं कुछ मोतबर किताबें जो आपके सामने पेश करूँगा और कुछ हदीसें हैं इन किताबों के अंदर जो साबका वीडियो से अटैच हैं। मैं चाहूँगा आज उन्हीं की तरफ चलें ताकि बात तवील ना हो, हम जल्दी से उस हदीस को देखें कि इस हदीस में हमको क्या मिलता है। नाज़रीन इकराम, ये किताब जो आप देख रहे हैं ये बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 12 है और ये जो हदीस है उलमाए दीन और फ़ुक़हा बदतरीन होंगे, ये उसका उन्वान है 21 नंबर उन्वान। और ये हदीस आपको शेख सदूक की कमालुद्दीन व तमामुल नहमा इलाल शराए सवाबुल अमाल शेखुर आमली की वसाइलुल शिया सैकड़ों शिया कुतुब के अंदर ये हदीस मिल जाएगी। मेरे पास वक्त ज़्यादा नहीं है इसलिए मैं फ़कत एक किताब दिखा रहा हूँ, हवाले मैंने आपको पेश कर दिए हैं। वैसे सैकड़ों किताबों के अंदर ये हदीस मौजूद है। यह हदीस मैं आपके सामने जो पेश करने जा रहा हूँ ये छठे बादशाह इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक ऐसा ज़माना ऐसा भी आएगा कि जिसमें कुरान बतौर रस्म रह जाएगा, इस्लाम का सिर्फ नाम रह जाएगा। कहने को मुसलमान होंगे मगर इस्लाम से बहुत दूर होंगे। उनकी मस्जिदें आबाद नज़र आएंगी मगर हिदायत से खाली होंगी। उस ज़माने के उलमान दीन फ़ुक़हा ज़ेर आसमान बदतरीन फ़ुक़हा होंगे। फितने उनकी ही तरफ से वो शुरू होंगे और फिर उन्हीं की तरफ पलट जाएंगे। जी नाज़रीन इकराम, ये हदीस आपने मुलाहिज़ा फरमाई, इसके अंदर छठे बादशाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान फरमा रही है जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस ज़माने में उलमा और फ़ुक़हा जो होंगे वो ज़ेरे आसमान जो हैं वो बदतरीन मखलूक होगी और इन्हीं की तरफ से फितने उठेंगे और इन्हीं की तरफ वापस पलटेंगे। साबका वीडियो के अंदर भी मैंने आपके सामने कुछ इस तरह की हदीसें पेश की थी जिनमें उन उलमा और फ़ुक़हा और मुज्तहिदीन का ज़िक्र था कि जो इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ आएंगे और आके इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि जहाँ से आए हैं वापस चले जाएं, हमको औलाद फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़रूरत ही नहीं। तो नाज़रीन इकराम, अब मेरे ख़्याल में एक हदीस और आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि मेरे जो भाई देखना चाहते हैं वो देख सकें, ताकि मैं साथ साथ किताबें भी जो हैं वो आपके सामने पेश करता रहूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। तो अब हम चलते हैं, किताब है हुकूमत महदी अलैहिस्सलाम के नाम से। इसके चलते हैं इसके पेज नंबर 192 के ऊपर। अब हम सबसे पहले आपको किताब दिखाते हैं कि ये किताब कौन सी है। इस किताब को देख लें, सबसे पहले इस किताब को देखें। यह है हुकूमत महदी अलैहिस्सलाम नजमुद्दीन तिब्सी की किताब। मैं ये किताब पहले कई बार आपको दिखा चुका हूँ। ये जिल्द एक ही जिल्द के अंदर है और इसका जिल्द नंबर 1 के अंदर जो है मैं आपको उस बाग पर उस जगह पर लेके जाता हूँ जहाँ ये हदीसें मौजूद है और हमने यहाँ देखना है कि यहाँ पर हमको क्या क्या मिलता है। 192 के ऊपर जाना है। ये देखें आप, मुक़द्दस नमा लोग, यह है इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हज़रत महदी कूफा की सिमत रवाना होंगे तो वहाँ तिब्रिया फ़िरके के 16,000 अफराद असलों से लैस हज़रत की राह में हायल होंगे। वो लोग कुरान के कारी और उलमाए दीन होंगे जिनकी पेशानी पर इबादत की कसरत से गटा पड़ा होगा और शब्बेदारी की वजह से चेहरे जर्द होंगे मगर नफाक से ढके हुए होंगे। वो सब एक आवाज़ होकर कहेंगे, ए फर्जंद फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जिधर से आए हो उधर ही लौट जाओ, इसलिए कि तुम्हारी हमें कोई ज़रूरत नहीं। नाज़रीन इकराम, यकीनन ये आपने हदीस मुलाहिज़ा की जो छठे बादशाह अलैहिस्सलाम से ये हदीस है और इसी तरह मैं आपके सामने मज़ीद हवालेजात के साथ ये हदीसें पेश कर रहा हूँ। मेरी अपनी कोई ज़ाती बात नहीं है और उन भाइयों से गुजारिश है कि मेरे भाइयों, मैं अगर कोई अपनी बात करूँ तो आपका हक बनता है कि मुझे टोके रोके,
لیکن میری کوئی اپنی ذاتی کوئی بات نہیں. میں ہر بات کتاب سامنے رکھ کے آپ کو دکھا کے وہ بات آپ کے سامنے پیش کروں. میرا اپنا کوئی ایک جملہ بھی نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں اسی کتاب کے آگے والی حدیث کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے ہم کو اور کیا ملتا ہے. تو یہاں پر آپ کو جو حدیث ملتی ہے وہ یہ حدیث دیکھتے ہیں ہم کہ یہاں ایک اور حدیث ہم کو مل رہی ہے اسی کتاب کے اندر جو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے. حکومت امام مہدی علیہ السلام پر ایک ترانہ نظر جو ہے جو علامہ طبسی کی یہ کتاب ہے حکومت امام مہدی علیہ السلام کے نام سے. یہاں نیچے آپ دیکھیں کہ فضائل کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو جن مشکلات کا سامنا زمانہ جاہلیت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا ہے اس سے زیادہ جاہلوں سے انہیں تکلیف پہنچیں گی. میں نے سوال کیا کیسے اور کس طرح؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے زمانے میں محبوس ہوئے تھے جب لوگ اپنے ہاتھوں سے بت تراشتے تھے جو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں لکڑیوں اور پتھروں کی پوجا کرتے تھے. لیکن حضرت قائم آل محمد علیہ السلام ایسے زمانے میں ظہور کریں گے جب لوگ آپ کے خلاف قرآن سے احتجاج کریں گے اور آیات کی آپ کے برخلاف تعویل کریں گے. اب نیز حضرت فرماتے کہ حضرت قائم اس درجہ انسانوں کا قتل کریں گے پنڈلیاں خون میں ڈوب جائیں گی. ایک شخص آپ کے آبا کی اولاد میں سے ان پر اعتراض کرے گا کہ لوگوں کو اپنے سے دور کر رہے ہو جس طرح گوسفندوں کو دور کرتے ہیں. کیا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور کے مطابق رفتار ہے؟ حضرت کے ناصروں میں سے ایک شخص اپنی جگہ سے اٹھے گا اور کہے گا خاموش ہوتے ہو یا گردن ماروں. حضرت کے ہمراہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے عہد و پیمان کا نوچتہ لوگوں کو دکھائیں گے. ناظرین کرام یقیناً آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہاں اس حدیث کے اندر بھی امام علیہ السلام کے خاندان سے ہی ایک شخص جو ہے وہ امام علیہ السلام کے سامنے آ کے امام علیہ السلام سے کہے گا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستور پر عمل نہیں کر رہے. ناظرین اکرام یہ حوالہ بھی آپ نے نوٹ کر لیا. میری طرف سے جہاں کوئی بات آپ کو ملے میں حاضر ہوں, آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں. میری اپنی کوئی بات آپ کو نہیں ملے گی. اب آگے چل کے اسی کتاب میں ہم ایک بات اور دیکھتے ہیں, ذرا اس کے اندر ہم کو کیا ملتا ہے. یہ حدیث بھی بہت ضروری ہے دیکھنا اسی کتاب کے اندر. یہ پیج کا نمبر نیچے آپ کو 201 اور 202. 201 کا آخری حصہ ہے جھوٹوں کا قتل. یقیناً یہ حدیث آپ کو ہائی لائٹ میں نے کی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت قائم ظہور کریں گے تو سب سے پہلے جھوٹے شیعوں کا تعاقب کریں گے اور انہیں قتل کر ڈالیں گے. حوالہ جات سارے نیچے کے آپ کو نظر آ رہے ہیں. دلائل الامامہ صفحہ نمبر 260, تفسیر برہان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 120, الشیعہ والرجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 402, الفقیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 254, صدوق عقائد صفحہ نمبر 76, حسینی ہدایہ صفحہ نمبر 87 اور 64, مختصر البصائر صفحہ نمبر 159, روضۃ المتقین جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 415, بہار الانوار جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 249, جلد نمبر 101 صفحہ نمبر 367, رجال کشی صفحہ نمبر 299, اثبات الہدایہ جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 561. یہ ساری کتابیں میرے پاس جو میں سکرین پر آپ کو کئی دفعہ دکھا چکا ہوں, کیونکہ ویڈیو طویل ہو اس لیے میں مزید کتابیں نہیں دکھا رہا. ناظرین اکرام یہ ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی. اب ہم چلتے ہیں ایک کتاب اور ہے اس کی طرف تاکہ میرے بھائیوں کے لیے مزید جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہم کو کیا کیا ملتا ہے. یہ ابھی ہم جو کتاب آپ کو دکھائیں گے نا, یہ پہلے اس کتاب کا نام دیکھ لیں. یہ کون سی کتاب ہے اور اس کتاب کے اندر کیا ملتا ہے. یہ کتاب ہے مکیال المکارم اور اردو ترجمے کے اندر اس کا نام رکھا گیا ارتباط منتظر. یہ کس کی کتاب ہے یہ بھی دیکھ لیں کون لکھنے والا ہے تاکہ آپ سب کو پتہ چلا جائے. آیت اللہ
حاج سید تقی موسوی اصفہانی ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف جو ہیں آیت اللہ حاج سید تقی موسوی اصفہانی، یہ اصفہانی صاحب جو ہے اس کا ترجمہ کرنے والے ناشر اکبر حسین چیوانی ٹرسٹ کراچی۔ ناظرین اکرام، یہ کتاب ہے، اب اس کے پیج پر چلتے ہیں جہاں پر جو بات میں نے آپ کو دکھانی ہے ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ حدیث، حضرت قائم علیہ السلام حکم حق کمال الدین میں، اس کے نیچے بہار الانوار کی جو کتاب ہے وہاں سے شیخ علامہ باقر مجلسی نے کتاب الغیبت جو ہے سید علی بن عبداللہ حمید اپنی سند سے ابو بصیر سے، اور وہ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا حضرت قائم علیہ السلام قضاوت کریں گے، ان میں بعض افراد ایسے جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر تلوار چلائی ہے آپ کا انکار کریں گے، اور وہ آدم کی قضاوت ہے، جب پس دستور دیا جائے گا کہ انہیں لے آؤ اور ان کی گردنیں اڑا دو، پھر آپ جو قضاوت کریں گے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قضاوت ہے، یعنی ایسے افراد جنہوں نے آپ کے ہمراہ تلوار سے جنگ کی آپ کا انکار کریں ان کی بھی گردن اڑا دی جائے گی۔ پھر تیسری قضاوت ابراہیم علیہ السلام کی قضاوت ہوگی، ان میں سے بعض افراد آپ کا انکار کرنے والے ہوں ان کی بھی گردنیں جدا کی جائیں گی، آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قضاوت ہوگی، بس اس وقت آپ کا انکار کرنے والا نہیں ہوگا۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث بھی آپ نے دیکھ لی، ملاحظہ کر لی، میری طرف سے کوئی اپنی ایک بات بھی نہیں ہوگی، میں جو بات بھی کرتا ہوں وہ حدیثوں کو سامنے رکھ کے، کتابوں کو سامنے رکھ کے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ میری آپ سے یہ گزارش ہے، مجھ سے الجھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے میرے بھائی، آپ کوشش کریں علماء سے رجوع کریں، یہ حدیثیں ان سے جا کے معلوم کریں، اگر آپ کی دسترس میں نہیں ہے میں حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، علماء کو جا کے دیں، ان سے کہیں کہ یہ حدیثیں موجود ہیں یا نہیں، کیا یہ حدیثیں سچی ہیں یا نہیں، اور اگر یہ سچی نہیں تو سینکڑوں علماء بار اپنی اپنی کتابوں میں ان جھوٹی حدیثوں کو کیوں لکھ رہے ہیں؟ یہ سوالات آپ کے اپنے علماء سے بنتے ہیں، مجھ سے نہیں بنتے۔ میں آپ کے لیے فقط اور فقط ان تمام حدیثوں کو یکجا جمع کر کے ایک موضوع کے تحت وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لہٰذا آپ سے یہ میری گزارش ہوگی کہ مجھ سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کوشش کریں ان حدیثوں پر غور و فکر کریں اور آج کے حالات دیکھیں، اور آئندہ جس دور میں امام قائم آل محمد علیہ السلام کا جب بھی ظہور ہو تو ہم کو کیا کرنا ہے، یہ آپ کا اور میرا ذمہ ہے کہ ہم نے جھوٹے لوگوں سے کیسے بچنا ہے، اور ایسے لوگوں جو امام علیہ السلام کا ہی انکار کر دیں یا امام علیہ السلام کے ہی خلاف ہو جائیں، کیا ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے یا امام علیہ السلام کا ساتھ دینا ہے؟ تو میری یہ آپ سے یہ گزارش ہے، بجائے الجھے آپ ایسا کریں کہ آپ اپنے وقت کے امام کی معرفت کو حاصل کریں اور ان تمام حدیثوں کی معرفت حاصل کریں کہ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے ہماری آسانی کے لیے یہ سارے انتظامات کیے ہیں، ان تمام حدیثوں کو، اس تمام علم کو ہمارے فائدے کے لیے چھوڑا ہے، تو ہم سب کا حق بنتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ الجھیں، بلکہ ہم ان تمام حدیثوں کے ذیل کو دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کیا بیان ہوا ہے اور ہم کو اس سے کیا کیا فائدہ مل سکتا ہے۔ اس طرح کی بہت سی حدیثیں ابھی بہت سی موجود ہیں، میں صرف اور صرف ویڈیو طویل نہ ہو اس لیے ان تمام حدیثوں کو یکجا جمع نہیں کر رہا۔ یہ دوسرا پارٹ کے اندر کچھ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، مزید اگر کسی بھائی کو بھی ضرورت ہوں تو میں مزید ایک پارٹ اور بنا دوں گا اور ان کے اندر بھی وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ جن کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں ملتا ہے، اور خاص کر کے شیعہ سنی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ جو پہلی حدیث میں نے آپ کو دکھائی تھی جس کے ذیل میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کی تھی کہ اس زمین پر اللہ کے آسمان کے نیچے جو سب سے بدترین مخلوق ہوگی وہ علماء اور فقہاء کا ٹولہ ہوگا۔ اس طرح کی حدیثیں شیعہ سنی کتابیں بھری ہوئی ہیں کتاب الفتن کے اندر، یعنی کہ چاہے وہ مسلم ہو، چاہے مسلم کے علاوہ نعیم ابن حماد کی کتاب ہو، چاہے جلال الدین سیوطی کی کتاب ہو، چاہے اس کے علاوہ سینکڑوں اہل سنت کی کتابیں، اور اس ہی طرح سینکڑوں شیعہ کتب کے اندر یہ ساری باتیں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ لہٰذا میرے کسی بھائی کو اس پر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، یہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود بیان فرمایا ہے کہ ایسے لوگ امام مہدی علیہ السلام کے مقابلے میں آئیں گے، ان کے خلاف آئیں گے
اور وہ یہاں تک ہوگا کہ قتل کے لیے آئیں گے. جب امام مہدی علیہ السلام تلوار نکالیں گے تو تب جا کے یہ خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹیں گے, اور پھر ایک نئی لالچ ان کے اندر پیدا ہو جائے گی. اور یہ اس کی وجہ سے, اس لالچ کی وجہ سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیثیں بیان کرتی ہیں کہ پھر یہ امام مہدی علیہ السلام کے سامنے خاموش ہو جائیں گے, صرف اقتدار کے لالچ میں کہ اگر شاید ہم کو امام جو ہے کوئی منصب دے دے, تو اس لیے یہ خاموش ہو جاتے ہیں. وہ ساری حدیثیں بھی بہت سی حدیثیں پڑھی ہوئی ہیں, تو میرے بھائی الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. خاص کر کے میں آپ لوگوں کے لیے ایک آسانی کر رہا ہوں, ان بھائیوں کے لیے جن بھائیوں کے لیے کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ کتابیں خرید سکیں, یا ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ کتابیں خریدنے کے بعد پھر ایک ایک کتاب کو اٹھائیں اور پڑھیں. تو میں اپنے ان بھائیوں کے لیے آسانی کر رہا ہوں جن کے پاس استطاعت نہیں. تو پلیز مجھے یہ کام کرنے دے, رستے میں رکاوٹ نہ بنے. باقی میں موضوع کے لحاظ سے ہر حدیث کو, ہر کتاب کو لے کے آ رہا ہوں. اگر یہ نہیں کہ میں ہر ایک ہی حدیثیں اٹھا کے لے کے آؤں, ہزاروں اس طرح کی ویڈیو بن جائیں گی, لیکن مجھے زیادہ ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں. مجھے مین موضوعات جو ہیں وہ مومنین تک پہنچانے ہیں. لہٰذا اگر آپ اس میں مدد نہیں کر سکتے تو آپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں, خاموشی اختیار کریں, اور علماء سے رجوع کریں کہ جو حدیثیں میں پیش کر رہا ہوں یہ سچی ہیں یا نہیں, اور یہ علماء شیعہ کی کتب بھری ہوئی ہیں ان سے یا نہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.